बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीलॉग में आपको पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पाकिस्तान से बताएंगे। और आज से मैंने फ़ैसला ये किया है कि मैं एक वीलॉग तो पाकिस्तान की सियासत के हवाले से करता ही हूँ, और उसी के अंदर साथ मैं मसला फ़लस्तीन के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं लेटेस्ट, जब से तूफ़ानुल अक्सा ऑपरेशन सामने आया और उसके बाद से इजराइल का जो रद्द-ए-अमल सामने आया है, उसी में बात कर देता हूँ। लेकिन आज से मैंने सोचा ये है कि एक वीलॉग मैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे करूँगा और दूसरा वीलॉग मैं इजराइल और फ़लस्तीन का जो मसला इस वक्त चल रहा है उसकी डेवलपमेंट्स पे अलहदा से करूँगा। तो दोनों वीलॉग्स आप अलहदा आज के बाद से देख पाएंगे। आ जाते हैं पहले पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स के ऊपर, पॉलिटिकल जो हुई हैं वहाँ पे। एक तो मुराद सईद साहब के हवाले से ख़बर है, डेवलपमेंट है। फ़ारूक हबीब के हवाले से डेवलपमेंट है। इमरान खान के हवाले से डेवलपमेंट है और नून लीग के हवाले से डेवलपमेंट है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मुराद सईद। पेशावर के एक थाना, पेशावर का एक एसपी साहब है अरशद खान साहब, ये एसपी वर्सक हैं पेशावर एरिया के। उनका एक स्टेटमेंट सामने आया है और ख़बर ये सामने आई है कि मुराद सईद को गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस ने, पेशावर पुलिस ने, KP के पुलिस ने छापा मारा था उनके बरादर निस्बती के घर पे। और ख़बर ये कहती है कि मुराद सईद छापे से चंद मिनट पहले फ़रार हो गए और उनके बरादर निस्बती और दीगर रिश्तेदार जो उस वक्त घर में मौजूद थे, और पुलिस ये कहती है कि घर में मुराद सईद के 2 मुलाजिम भी वहाँ से मिले हैं और उनकी गाड़ी भी बरामद हुई है वहाँ से। तो वो कहते हैं कि ये जो बरादर निस्बती थे और उनके दीगर जो रिश्तेदार थे, इन्होंने मुराद सईद को भागने में मदद फराम की है और पुलिस से गालम गलोच की है, तकरार की और पुलिस पे पथराव तक की है। और इसी वजह से पुलिस ने मुराद सईद के बरादर निस्बती और रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज कर दिया मुराद सईद को भगाने का और पुलिस के काम में रुकावट डालने का। और ये नासिर बाग की हदूद में वाक़या एक घर में मुबैना तौर पर रूपोश थे और ये सारी सिचुएशन है। अच्छा, अब थोड़ा सा इस खबर, ये तो जो रिपोर्टिंग हुई है खबर के हवाले से वो मैंने आपको बताई, अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं अपना तज्ज़िया आपको दे देता हूँ। एक वकील की हैसियत से मैंने अपनी लॉ प्रैक्टिस में ये देखा है कि जब पुलिस को कोई बंदा मतलूब होता है ना जी, और वो मिल नहीं रहा होता है और पुलिस के ऊपर ख़ास तौर पे प्रेशर होता है, यहाँ पर तो बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन है। 9 और 10 मई के वाक़यात के हवाले से मुराद सईद पुलिस को मतलूब है, लेकिन अगर सिर्फ नॉर्मल हालात में अदालत का प्रेशर हो ना, अदालत लाहौर हाई कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट या फॉर दैट मैटर सुप्रीम कोर्ट में मुद्दई चला जाए कि जी ये देखें पुलिस बंदे को अरेस्ट नहीं कर रही और समहाउ जज साहब को लगे तो बड़ा अहम मामला, फौरी तौर पे अरेस्ट होना चाहिए, और वो पुलिस को डायरेक्शन दे दें कि हर हालत में विदाउट फेलियर इस बंदे को अरेस्ट करके अगली तारीख पे पेश करो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूँगा। तो पुलिस फिर एकदम पागल हो जाती होती है। वो फिर नहीं देखती है कि वो जो मफरूर है उसको तो पकड़ना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनके भी अपने कोई हकूक़ हैं कानून के मुताबिक, वो फिर परवाह नहीं करते हैं। फिर उसका बेदरेग जो है ना खिलाफ वर्जी होती है वो रिश्तेदारों के हकूक़ की। ये मैं आपको अपनी 16-17 साल की लीगल प्रैक्टिस में जो मेरे मुशाहिदात हैं वो बता रहा हूँ। तो होता ये है, अक्सर मैंने ये होते हुए देखा है कि पुलिस क्या करती है कि झूठे मुकदमात देना शुरू कर देती है। 212 के सेक्शन 212 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड जो बात करता है हार्बरिंग एन ऑफेंडर, यानी कि एक बंदा जो मतलूब है पुलिस को, पुलिस जिसको अरेस्ट करना चाह रही है और वो अरेस्ट नहीं हो पा रहा, उसको भागने में, मफरूर करने में जिस शख्स ने मदद दी है उसको पकड़ती है और उसके खिलाफ पर्चा दे देती है, और जिस जुर्म में वो बंदा मतलूब होता है उसकी क्या सज़ा होती है उसके हिसाब से इसको भी सज़ा मिल सकती है, और वो 5 साल से लेके नीचे 3 साल और मज़ीद कम भी हो सकती है सज़ा। तो ये 212 का पर्चा होता है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि बंदा मतलूब है, पुलिस उसके रिश्तेदार पकड़ती रहती है, धड़ाधड़, एक को पकड़ा, दूसरे को पकड़ा, तीसरे को पकड़ा, 212 के आधा दर्जन या एक दर्जन पर्चे भी दे देती होती है अगर पुलिस के ऊपर प्रेशर होता है तो। और वो 212 का पर्चा, ये बड़ी एक कॉमन मेल प्रैक्टिस मैंने वकालत में कई सालों में देखी है। यहाँ पे जो सिचुएशन है वो कहते हैं जी पुलिस गई है और चंद मिनट पहले मुराद सईद को भागने में इन रिश्तेदारों ने मदद की है और पुलिस से गालम गलोच किया, तकरार किया, पथराव किया और पुलिस के काम में रुकावट डाली है, जिससे मुराद सईद को मौका मिला और चंद मिनट पहले मुराद सईद फरार हो गया। अब आप मुझे ये बताएं
کہ ایک بندہ جو کہ 9 مئی کے واقعات میں مطلوب ہے، ہٹ لسٹ پہ ہے، موسٹ وانٹڈ پہ ہے، مراد سعید از ون آف دا پی ٹی آئی ورکرز اور پی ٹی آئی کے وہ رہنماؤں میں سے ہیں جو کہ ہٹ لسٹ پر ہیں اس وقت پولیس کی اور مطلوب ہیں. اگر پولیس کو واقعی میں پتہ لگ گیا ہوتا کہ مراد سعید اس جگہ پہ وہ واقعی میں ادھر ہوتے تو پولیس کوئی موقع جانے دیتی ان کو اریسٹ کرنے کا؟ کوئی موقع. کیا یہ پاسبل تھا کہ پولیس کو پتہ ہے کہ مراد سعید وہاں پہ ہے اور پولیس وہاں پہ جاتی ہے اور رشتہ دار آگے سے جو ہے جو کہ عام لوگ ہیں وہ گالیاں دیں اور پتھراؤ کرے اور پولیس آگے سے ریاکٹ نہ کرے؟ یہاں پہ تو پولیس نے جو کچھ کر دیا ہے، جو واقعات سامنے آئے ہیں ہمارے، جس سے جو انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے، تو وہ پولیس نے تو کسی صورت میرا نہیں خیال کہ کمپرومائز کرنا. ہر صورت کم واٹ میں اگر انہیں پتا ہوتا مراد سعید اس گھر میں، انہوں نے ہر صورت اندر گھس کر مراد سعید کو اریسٹ کرنا تھا. اور اگر مراد سعید چند منٹ پہلے فرار ہو گئے تو کیسے فرار ہو گئے؟ تو مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ یہ مراد سعید کو پریشرائز کرنے کے لیے ایک پرچہ دیا گیا مراد سعید کے برادر نسبتی پہ اور ان کے دیگر رشتہ داروں پہ. کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب فیملی کو پکڑ کے پرچے دینے شروع کر دیتی ہے پولیس تو جو بندہ اصل مطلوب ہوتا ہے اس کے اوپر پریشر بڑھتا ہے کہ یار اب تو میرے گھر والوں کو پکڑنا شروع کر دیا ہے، برادر نسبتی کو یا پھر دیگر رشتہ داروں کو، تو یہ تو اب بہت. اور پولیس اسی طرح تنگ کرتی ہے، یعنی کہ گھر والوں کے ناک میں دم کر دیتی ہے تاکہ وہ اصل بندہ جو مطلوب ہے وہ آ کے خود ہی اپنی گرفتاری دے دے کہ یہ لو میں گرفتاری اپنی دیتا ہوں. تو یہ ہوتا ہے. تو یہ جو ساری سچویشن ہے جس طرح سے ایس پی ورسک ارشد خان صاحب نے ایکسپلین کی ہے نا کہ یہ واقعہ اس طرح سے ہوا ہے کہ ہم بس کرنے والے تھے اریسٹ اور نہیں کر سکے کیونکہ رشتہ داروں نے پتھراؤ رشتہ دار گھر کے اندر سے کر رہے ہوں اور 9 مئی کے واقعات میں وہ بندہ ملوث ہو، نامزد ہو، اس کے اوپر الزام ہو اور پولیس گالم گلوچ اور اس پتھراؤ سے رک جائے گی. جس پولیس نے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ہے کہ جو 9 مئی کے ملزمان مطلوب ہے اٹھائے گئے اور پھر کئی دن ان کا پتہ نہیں چلتا، مطلب کہ میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا. تو اس طرح کے بندے کو پولیس اتنی سی ریزسٹنس سے چھوڑ دے گی، ڈز ناٹ ریلی میک اینی سینس. تو اس وجہ سے یہ جو واقعہ ہے یہ جس طرح سے ایکسپلین کیا جا رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایسے ہی ہوا ہوگا. یہ 212 کا پرچہ میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ پولیس ایسے ہی رشتہ داروں پہ دیتی ہے 212 کے پرچے تاکہ اس اصل بندے کو جو ہے پریشرائز کیا جائے. تو مجھے یہ اسی کی کڑی لگتا ہے. آگے آ جاتے ہیں فاروق حبیب پہ. فاروق حبیب صاحب کی جو اہلیہ ہیں مسز فاروق حبیب، انہوں نے ایک خط لکھا ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کو اور فاروق صاحب کے حوالے سے انہوں نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کو کچھ استدعا کی ہے اور میں وہ دیکھ رہا تھا اور وہ یہ خط لکھا گیا تھا 2 اکتوبر 2023 کو، منظر عام پر ابھی آیا تو میں نے کہا کہ میں آپ سے شیئر کر لوں کہ اس میں انہوں نے کہا کیا. ایمنسٹی انٹرنیشنل کو ایڈریس کرتے ہوئے سبجیکٹ انہوں نے دیا ہے کہ جی ارجنٹ اپیل in regards to enforced disappearance of Mr. Farooq Habib in Pakistan. ان کی جبری گمشدگی کے حوالے سے ایمنسٹی انٹرنیشنل کو ایک خط لکھا ہے. وہ کہتی ہے Dear Madam, it is most respectfully submitted that my husband Farooq Habib, who is a political worker, a former Minister of State and the current President of Tehreek-e-Insaf West Region, has been subjected to enforced disappearance in Pakistan. وہ کہہ رہی ہے کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے پریزیڈنٹ ہیں ویسٹ ریجن کے اور فارمر منسٹر آف اسٹیٹ رہ چکے ہیں اور وہ جبری طور پر گمشدہ ہیں اس وقت پاکستان میں. آئی ایم رائٹنگ دس اپلیکیشن ٹو ریکویسٹ یور کائنڈ انٹرونشن اینڈ اسسٹنس ان ہز ریکوری. میں یہ درخواست اس لیے لکھ رہی ہوں کہ آپ ان کی یہ جو گمشدگی ہے اور ان کی جو بازیابی ہے اس میں اپنا کردار ادا کریں. دا گریوٹی آف دی سچویشن کمپیلس می ٹو برنگ دس میٹر ٹو یور انٹینشن. کیونکہ یہ اتنی سنجیدہ صورتحال اب بن چکی ہے اس وجہ سے میں مجبور ہو کر چاہ رہی ہوں کہ آپ کی جو نوٹس ہے اس کے اندر اس کو لاؤں اور آپ سیکنگ ارجنٹ ایکشن ٹو ascertain his fate and whereabouts, تاکہ آپ ارجنٹ اس حوالے سے کچھ ایکشن لیں تاکہ فاروق حبیب کے بارے میں کچھ پتہ چل سکے کہ وہ ہے کہاں پہ. اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خط جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کو لکھا جا رہا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے کیا؟ ایمنسٹی انٹرنیشنل ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جو کلیم یہ کرتی ہے کہ پوری دنیا میں 150 ملکوں سے زیادہ تقریباً کوئی 10 ملین لوگوں سے وہ جڑی ہوئی ہے اور وہ 10 ملین لوگ یعنی کہ تقریباً کوئی 1 کروڑ سے اوپر جو لوگ ہیں وہ کیمپین کرتے ہیں پوری دنیا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی
خلاف ورزیوں کے خلاف کہ ہیومن رائٹس کے ابیوز کو روکا جائے. تو یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل. اچھا آگے وہ کہتی ہیں جی ایز اٹ از ویل اسٹیبلشڈ اینڈ ڈاکیومنٹڈ the current Pakistani regime is perpetrating grave human rights violations and carrying out unprovoked brutal crackdown on political activists, workers and leaders. وہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ یہ بڑا ویل اسٹیبلشڈ ہے, سب کو پتہ ہی ہے اور ڈاکیومنٹڈ ہے, ریکارڈ کا حصہ ہے کہ پاکستان میں جو موجودہ حکومت ہے وہ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی کر رہی ہے اور انپرووکڈ بروٹل کریک ڈاؤن پولیٹیکل ورکرز پہ کر, یعنی کہ سیاسی کارکنان پہ ایک کریک ڈاؤن انہوں نے کیا ہوا ہے. اور اس کریک ڈاؤن کے حوالے سے مزید وہ کہتی ہے the crackdown intensified significantly, یعنی کہ اس میں بڑی تیزی آ گئی 9 مئی کے واقعات کے بعد, after which nearly all PTI workers and leaders were forced into hiding to keep themselves safe. وہ کہتے ہیں یہ جو کریک ڈاؤن ہوا تھا پی ٹی آئی کے خلاف, اس میں مزید تیزی آ گئی 9 مئی کے بعد, جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکر اور لیڈر مجبور ہو گئے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے روپوش ہو جائیں یا چھپ جائیں. فروخ followed the same suit, فروخ نے بھی یہی کیا. However, on 28 September 2023, Farokh was illegally picked up by unknown men from Gwadar, Balochistan. وہ کہتے ہیں کہ 28 ستمبر کو 28 ستمبر کو فروخ کو غیر قانونی طور پہ کچھ لوگوں نے بلوچستان کے علاقے گوادر سے اٹھا لیا. As feared, Farokh has not yet been presented in front of a magistrate in any court in a clear violation of his fundamental and constitutional rights of fair trial and access to justice. یعنی کہ جو ہمارا ڈر تھا ٹھیک اسی کے مطابق ابھی تک فروخ کو کسی بھی میجسٹریٹ کے سامنے, عدالت کے سامنے یا متعلقہ فورم کے سامنے قانون اور آئین کے مطابق اس کا رائٹ ٹو اے فیئر ٹرائل کے مطابق پیش نہیں کیا گیا. Moreover, his fundamental right to be treated in accordance with the law also stands compromised, یعنی کہ قانون کے مطابق ابھی تک اس کے ساتھ سلوک نہیں ہو رہا. We have filed a habeas corpus petition in the Lahore High Court for recovery of Farokh. ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست ریٹ پٹیشن ڈالی ہے فروخ کی بازیابی کے لیے. The Lahore High Court has directed Inspector General of Police Punjab to submit a report on Farokh's whereabout. لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب کو کہا ہے کہ فروخ کے بارے میں بتاؤ, ایک رپورٹ دو. لیکن as has been witnessed in the last few months, the court orders are blatantly flouted by the executive authorities and we fear the same will happen in Farokh's case as well. وہ کہہ رہی ہے لیکن جیسا کہ دیکھا گیا پچھلے کچھ مہینے میں عدالت کے احکامات جو ہے ان کی صریحاً خلاف ورزی کی جاتی ہے اور اتھارٹیز کی طرف سے, یعنی کہ حکام کی طرف سے, حکومت کی طرف سے, اور ہمیں ڈر یہ ہے کہ فروخ کے کیس میں بھی یہی ہوگا اور ہو رہا ہے. Under these circumstances, I implore your institution to take immediate notice of my husband's enforced disappearance. ان حالات میں میں آپ کے ادارے سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ فوری طور پر فروخ کی جو جبری گمشدگی ہے اس کا نوٹس لیں, اس کے ascertain his fate and whereabouts and ensure his recovery. وہ کہاں ہیں اس کا معلوم کروائیں اور اس کی بازیابی کے حوالے سے اقدامات اٹھائیں. The increase in cases of abductions and enforced disappearances is alarming. یہ جو جبری گمشدگیاں ان میں جو تیزی آئی ہے یہ بہت ہی alarming یعنی کہ خوفناک ہے. And the intervention of your esteemed institution and the international community is crucial in safeguarding the rights and well-being of individuals subjected to enforced disappearances. اور اگر آپ کا ادارہ اس کے اندر مداخلت کرے گا یا اس کے اندر اپنا کوئی کردار ادا کرے گا تو وہ لوگ جن کو جبری طور پر اٹھایا جاتا ہے, گمشدہ کیا جاتا ہے, ان کی ویل بینگ یعنی کہ ان کی بھلائی اور ان کے جو حقوق ہیں وہ سیف گارڈ ہو سکیں گے, ان کی حفاظت ہو سکے گی. Yours sincerely, wife of Mr. فروخ حبیب. یعنی کہ یہ فروخ حبیب صاحب کی جو اہلیہ ہے ان کی طرف سے لیٹر جا چکا ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کو. اب ایمنسٹی انٹرنیشنل اس کے اوپر جو جواب دے گی اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ کریں گے. لیکن سرٹنلی افسوسناک بات ہے کہ حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم اب بین الاقوامی اداروں کو خطوط لکھ رہے ہیں حقوق کے لیے جو کہ قانون کے مطابق, آئین کے مطابق ہماری اپنی حکومت اور ریاست کا کام ہے کہ پاکستانی شہریوں کو دے. بہرحال آگے چلتے ہیں.
اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق، رجسٹرار آفس کی طرف سے جو کاز لسٹ ایشو ہوئی ہے کل کے کیسز کی، اس میں رجسٹرار نے یہ کہا ہے کہ کل عمران خان کا جو جیل ٹرائل ہو رہا ہے اس کے حوالے سے فیصلہ سنایا جائے گا، یعنی کہ جو فیصلہ آج سے کافی دن پہلے سنایا جانا چاہیے تھا اور وہ محفوظ ہو چکا ہے، اور محفوظ ہونے کے بعد عدالت نے کہا تھا کہ سنائیں گے جلدی، ابھی تک نہیں سنایا گیا تھا۔ صبح اس کی تاریخ آ گئی ہے دوبارہ، تو رجسٹرار آفس کی طرف سے یہ اندیا دے دیا گیا ہے کہ صبح عمران خان کا جیل ٹرائل جو جیل کے اندر ہو رہا ہے کیا وہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے قانونی طور پہ، اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ سنائے گی، اور صبح 16 اکتوبر ہے، ذہن میں رکھیے گا، اور 17 اکتوبر کو جیل ٹرائل میں عمران خان پہ فرد جرم عائد ہونی ہے۔ تو اگر صبح اسلام آباد ہائی کورٹ یہ فیصلہ سناتی ہے کہ جیل میں ہونے والا ٹرائل قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہے، جو کہ نہیں ہے آرٹیکل 10A کی روح سے، تو ابھی تک کی جتنی ٹرائل کی پروسیڈنگز ہیں وہ وشیٹ ہو جائیں گی، یعنی کہ وہ کالعدم ہو جائیں گی، اور ٹرائل دوبارہ شروع سے اوپن کورٹ میں شروع ہوگا، جو کہ قانون کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کہتی ہے کہ نہیں جی نہیں، اس میں تو واقعی جیل ٹرائل ٹھیک ہے، جو کہ نہیں ہے کیونکہ آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے میں پہلے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کو دے چکا ہوں، تو پھر وہ پروسیڈنگ یہیں سے آگے چل سکتی ہے، اور پرسوں یعنی کہ 17 اکتوبر کو جج ابو الحسنات اسپیشل کورٹ کے عمران خان اور شاہ محمود قریشی پہ اس صورت میں فرد جرم عائد کریں گے، جس کو پھر، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو پھر جو ہے پی ٹی آئی کے وکلا اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی اور ان کے وکلا سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا حق رکھیں گے۔ تو کل جو فیصلہ آئے گا وہ ڈٹرمن کرے گا کہ آگے جیل ٹرائل کنٹینیو کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اگر کل چیف جسٹس عامر فاروق نے فیصلہ سنا دیا، پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ کل اس کو دوبارہ وہ کوئی تاریخ ڈال دیں کہ جی ابھی تک میں فیصلہ سوچ رہا ہوں یا لکھ رہا ہوں، تو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے، لیکن میرے خیال میں کافی دیر ہو چکی ہے، ٹرائل کو جتنی سپیڈ لگی ہوئی ہے اس حساب سے اب تک یہ فیصلہ پہلے ہی آ جانا چاہیے تھا، نہیں آیا تو کل آ جانا چاہیے، اور قانون اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق اگر آئے تو میری نظر میں، میری رائے میں جیل ٹرائل کسی صورت عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا ممکن نہیں ہے، کیونکہ آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، اس ویلاگ کی آخری خبر، ضلعی انتظامیہ لاہور نے پی ایم ایل این کو مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے کی اجازت دے دی ہے 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف کی واپسی پر۔ اچھا جی، اور اس کے اوپر اجازت انہوں نے دی ہے، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ جو اجازت ہے وہ مشروط ہے اس چیز سے کہ اگر جلسہ گاہ یعنی کہ اقبال پارک مینار پاکستان جو ہے وہاں پر کسی قسم کا کوئی نقصان ہوا تو جرمانہ یا رقم جو ہے وہ آپ سرکاری محکمے کو، متعلقہ سرکاری محکمے کو دیں گے۔ دوسرا، ٹریفک کے حوالے سے ایک پلان اور ایڈوائزری ایشو کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا پی ایم ایل این کو کہ وہ ٹریفک پلان اور ایڈوائزری آپ فالو کریں گے، اور پی ایم ایل این نے کہا ہے جی بالکل ٹھیک ہے، ہم اگر کوئی نقصان ہوا تو جرمانہ بھی دیں گے، باقی جو ہمیں کہا جائے گا پلان یا جو بھی ایڈوائزریز ایشو ہوں گی ہم اس کو فالو بھی کریں گے، اور ساتھ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ یہ ریکارڈ توڑ جلسہ ہوگا۔ اب سوال یہاں پہ صرف اتنا ہے کہ اگر میاں نواز شریف کی واپسی پہ پی ایم ایل این کو مشروط اجازت مل سکتی ہے کہ اگر کوئی نقصان ہوگا تو آپ بھریں گے، ٹریفک پلان یا ایڈوائزری کو فالو کریں گے، تو پاکستان تحریک انصاف کو مسئلہ فلسطین کو اجاگر کرنے کے لیے جلسہ جلوس کرنے کی اجازت کیوں نہیں مل سکتی when it is such a big cause؟ کیوں نہیں مل سکتی؟ وہ اگر اس میں بھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو آپ پی ٹی آئی کو کہیں کہ اب پی ٹی آئی والے جتنے باہر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، چند لوگوں کے علاوہ جو اس وقت 9-10 مئی کے واقعات میں مطلوب ہے، پاکستان تحریک انصاف تو بہت بڑی جماعت ہے نا، اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، کیونکہ مقبول بہت زیادہ ہے، ضمنی انتخابات بھی اس لحاظ سے جیت چکی ہوئی ہے، سرویز میں آپ دیکھیں پی ٹی آئی کہاں پر ہے، تو اس حساب سے جتنے باقی لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ اگر جلسہ کرنا چاہتے ہیں یا احتجاج کرنا چاہتے ہیں پیلسٹائن کاز کے حوالے سے یا کسی بھی اور کاز کے حوالے سے، تو انہی شرائط پر انہیں کیوں نہیں اجازت؟ یعنی کہ میاں نواز شریف کو تو واپسی کی جلسہ کرنے کی اجازت مل سکتی ہے، لیکن پی ٹی آئی اگر ہے تو اس کو فلسطین کاز پر بھی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں مل سکتی ہے، تو یہ ڈسکریمنیشن ہے، اور آرٹیکل 20 آف دا کانسٹیٹیوشن ٹاکس اباؤٹ پروہیبیشن آف ڈسکریمنیشن، یعنی کہ کسی قسم کا کوئی تعصب آپ کسی ایک سیاسی جماعت کے خلاف نہیں کر سکتے ہیں۔ جو ایک سیاسی جماعت کو حق ہے
جلسہ کرنے کا وہی دوسری تیسری یا جتنی بھی سیاسی جماعتیں ان کو حق ہے۔ تو اس بنیاد پہ پاکستان تحریک انصاف میرے خیال میں ایک بار پھر لاہور ہائی کورٹ جا سکتی ہے، اس کا دروازہ، کیونکہ پہلے بھی جو جسٹس کامران شیخ صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اگر انہیں اجازت نہیں ملے گی تو کسی اور سیاسی جماعت کو نہیں ملے گی۔ اب پی ایم ایل این کو تو مل گئی ہے اجازت جلسہ کرنے کی، تو اس صورت میں پی ٹی آئی کو بھی ملنی چاہیے۔ وہ ایک علیحدہ کہانی ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈر چیئرمین عمران خان جیل میں ہے، فرسٹ ایئر آف لیڈرشپ، سیکنڈ ایئر آف لیڈرشپ، یا جیل میں ہیں یا روپوش ہیں، تو کیا پاکستان تحریک انصاف جلسہ کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی؟ اور اگر ان حالات میں بھی پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے دیا جائے تو عین ممکن ہے کہ مقبولیت کے جو پیمانے اس وقت نظر آ رہے ہیں اس کے مطابق پی ایم ایل این جس کے لیڈر قائد نواز شریف واپس آ کے جلسہ کر رہے ہیں، وہ جتنا بڑا جلسہ ہوتا ہے اپنی فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر آف لیڈرشپ کے جیل میں ہونے کے باوجود ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی اسی طرح کا یا اس سے بڑا جلسہ کر لے، اگر یہ ڈر نہ ہو کہ یہ اکٹھے ہوں گے تو ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہو جائے گا یا ان کی گرفتاریاں ہو جائیں گی۔ اور ابھی بھی اجازت جو ہے وہ دی نہیں جا رہی ہے، تو ان چیزوں سے نکل کر قانون کے مطابق جو ہے سب کو ٹریٹ کرنا ضروری ہے۔ بہت شکریہ وی لاگ دیکھنے کے لیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔